अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। पाकिस्तान में सियासी पोलराइजेशन अपनी इंतहा को छू रही है, जहां सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्जामात और तनकीद की जंग में मसरूफ हैं, जिससे मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और समाजी तकसीम भी काफी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कश्मकश न सिर्फ सियासी इदारों पर अवामी एतमाद को कमजोर कर रही है, बल्कि माशी और समाजी चैलेंजेस को हल करने में भी रुकावट बन रही है। कल होने वाले पंजाब असेंबली के हल्के PP 52 सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब ने इस तकसीम को मजीद उजागर कर दिया। मुस्लिम लीग नून की हिना अरशद वड़ाइच साहिबा ने 78,419 वोटों के साथ कामयाबी हासिल की, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता फाखिर निशात गुमन साहब ने 40,037 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। ताहम इंतखाबी नताइज पर तनाज़े ने सियासी इंतशार को मजीद हवा दी, क्योंकि मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अपोजिशन से और हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी धांधली के इल्जामात आयद करती रही। साबिक वजीर आजम और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ साहब ने कहा कि इत्तेहादी हूं, लेकिन एक सीट की बात नहीं, बात जमहूरियत की है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। कौन है जो इन्हें हिदायत दे रहा है कि जबरदस्ती करें? उनका इत्तेहादी हूं मैं बात कर रहा हूं। एक सीट है ना कि आप फ्री फेयर इलेक्शन करवाएं, और ये सारे प्रोसेस को प्रोपगंडा कर देगी, उस पर सवालिया निशान उठ जाएंगे। देखें, जिसके भी कहने पर हो रहे हैं, लेकिन अवाम वही इलेक्शन कबूल करते हैं जो साफ शफाफ। ये इसलिए मैं तो उनको मुतनब्बे करना चाहता हूँ। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद साहब ने भी यहां तक कह दिया कि नून लीग को जो सलाम करता है, लोग उसको भी वोट नहीं देते। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि अब तो फॉर्म 45 भी बेमानी हो गए हैं। कौमों के फैसले अदालतों में नहीं, सड़कों पर होते हैं, और पाकिस्तान की कौम के फैसले भी बिल सड़कों पर होंगे। जो 8 फरवरी 2024 का मामला था ना, उस दिन तो शायद अभी ये सीख रहे थे नया तरीका। फॉर्म 45 उस दिन रात में इन्होंने बदले, काटे मारे। अब ये हुआ कि फॉर्म 45 तो पहले से जेब में डाले हुए थे उन्होंने। फैसले हमेशा सड़कों पे होते हैं, हमेशा मैदानों में होती हैं। ये तारीख का एक अनमिट उसूल है। पाकिस्तान के फैसले भी बिलाखिर सड़कों पे होंगे। जवाबन इल्जामात को संजीदा लेने के बजाय पंजाब की वजीर इत्तलात आजमा बुखारी साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने इत्तेहादी जमात को ही ताने दे मारे और पीपल्स पार्टी को 6,000 वोट्स मिलने पर मुबारकबाद पेश कर दी, जबकि तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोशल मीडिया पर जीतने और भड़के मारने की आदत हो गई है, बदले कुछ नया लाएं। अब अजीब लगता है, नून लीग की जीत अवामी एतमाद का मजहर है। तो इनको ये पहले भी रोते रहे हैं और अब भी रोते रहेंगे। इनको सोशल मीडिया पे जीतने की और सोशल मीडिया पे बड़के मारने की आदत है। टीवी स्टोरी हो गई, अब इसको बदल लें तो बेहतर है। मैं पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि इस दफ़ा माशाल्लाह 6,000 से ज़्यादा वोट जो है पीपल्स पार्टी ने लिए हैं, और इसमें चंद साहब की और हसन मुर्तज़ा साहब की बहुत मेहनत शामिल है। सो यकीनन काबिल। दूसरी तरफ भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करने के लिए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो उनकी क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द आज अमरीका में अहम मुलाकातों का आगाज करेगा। पाकिस्तानी वफ्द अमरीका में अपनी मुलाकातों का आगाज अक़वाम मुत्तहिदा में सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तक़िल मंदूबेन और OIC के वफ्द से करेगा, जबकि दूसरा वफ्द तारिक फातमी साहब की ज़ेर क़यादत मॉस्को में भारतीय जारियत पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेगा। रूस जो इस वक्त खुद एक जंगी तनाज़े से दो चार है, उसे इतवार के रोज़ सबसे बड़ा धचका उस वक्त लगा जब यूक्रेन ने रूस की मुख्तलिफ बेसिस पर ड्रोन्स के जरिए हमला किया। एक ऐसी कार्रवाई जिसने रूस के 40 से ज्यादा बॉमर तैयारों को तबाह कर दिया और उसे तकरीबन $7 अरब तक का नुकसान पहुंचाया। यह एक ऐसा हमला था जिसने खित्ते में कशीदगी को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। अभी तक रूस की जानिब से कोई फौरी जवाबी हमला सामने नहीं आया, मगर यह खामोशी भी बड़ी खौफनाक तस्वुर की जा रही है। बैनुल-अक़वामी खबर रसा इदारों की इतलात के मुताबिक रूस न सिर्फ यूक्रेन को बल्कि नेटो में शामिल अमरीका और यूरोपीय ममालिक को भी इस हमले का जिम्मेदार समझता है। रूस जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, एक ऐसी कार्रवाई जो शायद सिर्फ यूक्रेन तक महदूद ना रहे बल्कि खित्ते के दीगर ममालिक को भी अपनी लपेट में ले सकता है। क्या ये तीसरी जंग अजीम का आगाज साबित होगा? ये सिर्फ आने वाला वक्त ही बता सकता है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब नीड्स नो इंट्रोडक्शन, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, कन्वीनर हैं आप आवाम पाकिस्तान पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस अब्बासी साहब। अब भाई साहब, गुज़िश्ता रोज ये जो ज़िमनी इंतखाब हुआ है, अब पाकिस्तान में इसी तरह से इलेक्शंस हुआ करेंगे? जी, लगता तो यही है। देखें, हमने इज्जत बेइज्जती का मसला बना लिया कि हम नहीं हारने देंगे, हम हुकूमत में हम जो मर्जी करें, ये रवैया बन गया है। तो इस रवैये से फिर सियासत नहीं रहेगी, जमहूरियत नहीं रहेगी। अब अगर आपके अपने इत्तेहादी जमात जो है उसका उम्मीदवार कह रहा है कि धांधली हुई है, चले अपोजिशन जो कहेगी, आप क्या उसका क्या जवाब देंगे?
دھاندلی, ہم نے دھاندلی کی جو ڈیفینیشن اس کو بدل دی ہے. ہم اس کو بالکل برا نہیں سمجھے کہ پولیس استعمال کی جائے الیکشن میں یا انتظامیہ کو استعمال کیا جائے, وہ کھلم کھلا, اور یا پیسے, حکومت کے پیسے استعمال کیے جائیں, یہ ہم اس کو برا نہیں سمجھتے. یہ ہم نے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم حکومت میں ہیں, یہ ہمارا حق ہے, ایک نیو نارمل بنا دیا, نیو نارمل بنا دیا. تو عوام کا آپ سروے کرا لیں. میں نے ایک سروے دیکھا ہے, 82% پاکستانیوں کا کوئی اعتماد ملک میں الیکشن پہ نہیں ہے. وہ الیکشن کو ملک کے مسائل کا حل نہیں سمجھتے. اتنی ناکامی ہوگی ہے نظام کی کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. کیسے ملک میں جمہوریت چلے گی, کیسے ملک آگے چلے گا. یہ آپ کو لگتا ہے کہ 2024 کے عام انتخابات کے بعد یہ اس طرح کا امپیکٹ پڑا ہے؟ یہ 18 سے 18 میں 18 کے الیکشن, 24 کے الیکشن, اور پھر یہ پورا تسلسل ہے جو رویہ جو پیدا ہو گئے سیاست میں, یہ اس کی وجہ سے بالکل لوگوں کو اعتماد اٹھ گیا. ایک مایوسی سی آ گئی ہے, بے حسی آ گئی ہے. بڑی خطرناک بات ہے. اور یہ جو نون لیگ تو باشی صاحب ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتی تھی, یہ تو بڑا ایک سیکرٹ ٹرسٹ ہوتا ہے. وہ چھوڑ دیا ہم نے, وہ اب اقتدار کو عزت دو کی بات ہے. اب اقتدار کو عزت دو. اور میاں صاحب آپ کو لگتا ہے اس پہ الائنڈ ہیں؟ میاں صاحب جماعت کے سربراہ ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری ان پہ ہی آئے گی. جماعت کے سربراہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جماعت کو ڈائریکشن دے. تو جو کچھ ہے وہ اسے بڑی مطلب اس سے اپنے آپ کو مستثنا تو نہیں اپنے آپ کو سمجھ سکتے. سو بھائی صاحب اب نون لیگ کی یعنی کہ یہی اب ایک الیکشن کی طرف اپروچ ہوگی کہ ریاستی مشینری استعمال ہوگی اور دھاندلی ہوگی اور فارم 45 اور 47 کے درمیان جو روڈ ڈسکرپنسیز جس کا آپ بھی تواتر کے ساتھ ذکر کرتے آئے, سسٹمک ایشوز کے ساتھ ہی مزید کمپلیکیٹ کر دیا جائے. جی یہ نون لیگ کا نہیں ہے, پی ٹی آئی کا رویہ بھی یہی تھا. اب یاد ہے وہ جو سارے پریزائڈنگ افسر ہی چوری ہو گئے تھے جی, دھند میں غائب ہو گئے تھے. اور ابھی الزام لگایا جا رہا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے کہ یہ 2024 کے جو عام انتخابات تھے اس میں یہ ذرا کچا کام کیا ہوا تھا, ابھی انہوں نے پکا کام کر لیا, فارم 45 ساتھ لے کے جیبوں میں گھومتے ہیں. سو اب یہی کچھ ہوگا. بدقسمتی ہے کہ ہم اس کو برا ہی نہیں سمجھتے. ہم آئین توڑنا, الیکشن کی دھاندلی, اس کو ہم نے قبول کر لیا کہ بھئی یہ ٹھیک ہے, یہ نظام یہی ہے. اسی لیے ملک مشکل میں ہے, اسی لیے آپ ترقی نہیں کر پائیں گے. جب رول آف لا نہیں ہوگا ترقی نہیں ہوگی. باشی صاحب موجودہ حکمران تو کہتے ہیں کہ ہم جنگ بھی ہم جیت چکے ہیں بھارت کے خلاف, ہم معاشی ترقی کی طرف بھی لے کے جا رہے ہیں ملک کو, استحکام آ چکا ہے. شہباز شریف صاحب تو وزیر اعظم پاکستان تو یہی بتا رہے ہیں عوام کو. وہ تو یہی کہیں گے. آپ کو تبدیلی نہیں نظر آ رہی؟ بھارت کو آپ نے ان جارحیت کی آپ نے مقابلہ کیا, ان کو شکست ہو گئی, آپ کو ایک فتح حاصل ہو گئی. آپ کی مسلح افواج تیار تھی, فضائیہ تیار تھی, یہ کام ہو گیا. اب اس سے آگے آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی نہ ہو, ملک میں آئین کی بالادستی نہ ہو, ملک میں سیاسی انتشار رہے, ملک کی معیشت زوال پذیر ہی رہے. معیشت میں کوئی بہتری نہیں ہے. یہ جو دعوے کر رہے ہیں کوئی بالکل غلط دعوے, ان کا کوئی حقیقت ان دعووں میں نہیں ہے. آپ اس دفعہ بھی دیکھ لیں گے 6 سے 8 ہزار ارب کا اضافی آپ قرضہ لیں گے, عوام پہ بوجھ بھی ڈالیں گے, اس کے بعد آپ کو مزید قرضہ لینا پڑے گا. عوام پہ نئے ٹیکسز بھی لگیں گے اور بوجھ بھی, جو اور آئی ایم ایف تو آپ ایک ویشس سائیکل. آپ جب تک ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ ملک میں سیاسی انتشار ہوگا تو ملک نہیں ترقی کرے گا, ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا ملک ترقی نہیں کرے گا. یہ بنیادی باتیں ہیں, اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی میں کیا کر سکتا. بھائی صاحب سیاسی انتشار کا ذمہ دار کون ہے یہ اس کو طول دینے میں؟ سب سیاسی سب اس میں ذمہ دار ہے. یہ کوئی بھی بڑی ذمہ نہیں ہے. میں اپوزیشن کے, پی ٹی آئی نے جتنی جمہوری قدریں تباہ کی ہیں اپنے دور کے اندر, جس طرح حکومت انہوں نے چلائی ہے, جو کرپشن انہوں نے لے کر آئے ہیں, وہ تو ان کی خوش قسمتی ہے. ملک کی بدقسمتی ہے کہ جو ان کے بعد آئے وہ انہوں نے اس سے بھی بہتر کام کیا, ان کو بھی مات کر دیا, ان کو پیچھے چھوڑ دیا. ان کو بھی جی رائٹ. بٹ بھائی صاحب جب آپ کہتے ہیں کہ بہتری, کیونکہ مجھے یاد ہے آپ نے میرے لاسٹ شو پہ ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ آپ کی جماعت جو ہے, آپ لوگ کسی کے کندھوں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ نہیں آئے,
لیکن آپ کو لگتا ہے کہ بغیر ان کے اوپر انحصار کیے کوئی اپنے لیے اسپیس آپ کریٹ کر سکیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی جس کو 2018 میں جو بھی حالات تھے جس طرح سے بھی لے کر آیا گیا، ابھی تو عمران خان صاحب جیل میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر آپ لوگ کو جیلوں میں ڈالا گیا تھا تب تک تو عدالتیں بھی چل رہی تھی، کام کر رہی تھی، پھر تو 26ویں آئینی ترمیم آ گئی، اب تو 27ویں آئینی ترمیم کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. سو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو پوزیشن بھی لے لی ہے اب وہ درست موقف ہے ان کا؟ دیکھیے پوزیشن وہ لیں آئین کی، قانون کی بالادستی کی، اور اس کا مظاہرہ بھی کریں. ان کے پاس ایک حکومت بھی ہے، خیبر پختونخوا میں، اور 12 سال سے آج خیبر پختونخوا میں جو بچہ پڑھ رہا ہے اسکول میں، کالج میں، اس نے ساری زندگی کی تعلیم اس حکومت میں حاصل کی. میں ایک چھوٹی سی، کیا تعلیم کا نظام بہتر ہوا ہے؟ کیا وہاں پر قانون کی حکمرانی ہے، آئین کی بالادستی ہے؟ کیا فنڈامنٹل رائٹس وہاں اویلیبل ہیں؟ تو اس لیے ہم باتیں تو کر سکتے ہیں. یہ کسی کے کندھوں پر بیٹھ کر آئے، وہ کندھوں پر بیٹھ کر آنے والے سارے ناکام ہی رہے ہیں. لیکن فائدہ تو نہیں ہوا، ملک کا فائدہ تو نہیں ہوا. لیکن ان کی مدد کے بغیر جو ہے وہ اپنے لیے اسپیس کریٹ کر سکیں گے آپ لوگ بھی؟ نہیں، وہ اس پیس کا مقصد کوئی نہیں ہے. یہ جب آپ آئین کو توڑیں گے، قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. بالکل آپ کو اقتدار مل سکتا ہے، آج بھی لوگ اقتدار میں ہیں. کیا وہ کچھ کر پائے ہیں؟ کیا وہ کچھ کر سکتے ہیں؟ کیا عوام ان کی عزت کرتے ہیں؟ یہ سوالات ہیں نا. آپ جائیں ذرا باہر نکلیں، یہ آپ کی بار بازار ہے، جائیں ذرا پوچھیں لوگوں سے. ہم بہت کچھ تو ہم چلا بھی نہیں سکتے. جی نہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا، پھر ہم نے حاصل کیا کیا؟ یہ 7 سال 18 سے آج تک ایک خلا ہے، کچھ نہیں ہوا اس ملک کے اندر. ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ پائے، اپنی جگہ پر کھڑے ہیں. تو کہاں سے کہاں ترقی کر گئے. ہم آج بھی وہی باتیں کر رہے ہیں. ہمارے پڑوسی، ہم آج بھی الیکشن چوری کر رہے ہیں. یعنی 7 سال بعد ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی. آج بھی ایک بائی الیکشن ہوتا ہے، پورا پاکستان ایک ہی بائی الیکشن تھا، لیکن ہم اس کو بھی ٹھیک طرح نہیں کر سکتے. اور شاید ہم زیادہ ٹیکنیکس بھی اس حوالے سے سیکھ چکے ہیں، جب آپ کی ہم تھوڑا ایوالو کر رہے ہیں. جب آپ کی پوری مشینری ایک الیکشن پہ فوکسڈ ہوگی تو پھر تو آسانی سے ہو جائے گا نا. جنرل الیکشن میں تو سینکڑوں سیٹیں ہوتی ہیں. سو بھائی صاحب، دس از الارمنگ اینڈ ویو لاسٹ دا پلاٹ. ہم جتنا کمپلیکیٹ اب سسٹم کو کر سکے ہیں، کیا جو موجودہ حکمران ہیں وہ یہ نہیں ریئلائز کرتے کہ ان کو کبھی دوبارہ الیکشنز میں جانا؟ آپ نے جس طرح سے کہا کہ جو ایک اینیموسٹی یا غم و غصہ ہے لوگوں کے اندر، اس کے پیچھے یہ تمام وجوہات ہیں. ان کو کیا دوبارہ الیکشنز میں جاتا اپنے آپ کو دیکھ نہیں رہے؟ دیکھیں وہ نہ الیکشن سے آئے نہ الیکشن میں سے جائیں گے. سو اب کیا ہوگا؟ اس کو جب الیکشن فیئر ہوں گے تو خطرہ ہوگا نا. سو اب اسی طرح اب تو جی وہ تو عوام یقین کریں، آپ لوگ یہ نظام نہیں چل رہا. میں جو اپوزیشن ہے اس سے بھی مطمئن نہیں ہوں، ان کے بھی کردار ایسا نہیں ہے کہ جس کی آپ کوئی تعریف کر سکیں. اپوزیشن بھی ناکام رہی ہے. اور بھائی صاحب، آپ جو ایک مطالبہ کرتے تھے وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا، وہ آپ ابھی ٹروتھ والے چیز چھوڑ دیا، صرف ٹروتھ پہ آ گیا ہوں. لیکن ٹروتھ پہ بھی آپ ابھی تک ٹروتھ پہ بھی ہیں کہ سچائی کا کمیشن بننا چاہیے. میں کہتا ہوں ٹروتھ کا ہی بنا دیں، پتہ تو چلے ہوا کیا ہے. لیکن کون کرے گا یہ؟ جی کون کرے گا یہ؟ کوئی نہیں کرے گا تو پھر آپ غلطیاں دہراتے رہیں گے. تاریخ دیکھیں، آج اکثریت جو لوگ ہیں پاکستان کے، 2/3 ان کی عمر 32 سال سے کم ہے. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ہم کیا کیا کرتے رہے ہیں. ہم نے 23 سال تو ملک میں الیکشن نہیں کروائے، 26 سال تک ہم نے آئین نہیں بنایا. یہ ہماری کارکردگی ہے. اور جب ہم نے آئین بنایا تو جس نے آئین بنایا تھا اسی نے پہلی دھاندلی کی. یہ بھی تاریخ ایسا ہے نا، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ 73 کے آئین کے تحت جو پہلا الیکشن 77 میں ہوا وہ اتنا دھاندلی شدہ کہ عوام نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور سڑکوں پہ آ گئے. پھر کیا حاصل ہوا؟ ہم نے کبھی اس کو لائے، کبھی اس کو لے گئے، کبھی اس کو تیسرے کو لے آئے، پھر ہم نے ہائیبرڈ حکومتیں بنانی شروع کر دیں. مارشل لا کے دور آئے، ملک تو ترقی نہیں کر سکا. اس لیے ہمیں ذرا بڑے ایک کھلے ذہن اور کھلے دل سے سوچنا پڑے گا کہ ہم ملک کو کیسے چلائیں گے. اپنے مفادات کو ایک طرف رکھنا پڑے گا، پھر آپ آگے بڑھ پائیں گے.
بٹ آپ کے پاس اگین بھائی صاحب آپ نے کہا کہ نہ اپوزیشن سے خوش ہے اور نہ یہ حکومتی جماعتیں، تو نیچرلی آپ نے جس سروے کا بھی حوالہ دیا جس میں آپ نے کہا کہ 82% کا اب تو کوئی اعتبار ہی نہیں رہا الیکشن پہ اعتبار نہیں ہے، وہ الیکشن کو ملک کے مسائل کا حل تو نہیں آپ کو کیا سمجھتے۔ نظر آ رہا ہے کہ یہاں کے عوام پھر باہر نکلیں گے اپنے حقوق کے لیے، کیونکہ ان کے حقوق کے اللہ لیے نہ جنگ کرے کہ لوگ سڑک پہ آ جائیں، وہ دن بہت مشکل ہوگا۔ ہمارے لوگوں میں بہت برداشت ہے، اتنی شاید دنیا کا کسی ملک میں نہیں ہے، ہم نے ایسی ایسی چیزیں برداشت کر لی ہیں۔ تو بہرحال اللہ نہ کرے کہ معاملہ سڑک پہ ہے، اس سے پہلے یہ سیاستدانوں کا، ملک کی لیڈرشپ کا یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس سے پہلے کہ عوام اپنی تکلیف کی وجہ سے سڑک پہ آ جائیں تو اس سے پہلے مسائل کا حل ڈھونڈنا شروع کریں، نظر آئے لوگوں کو بھائی یہ ہماری بات کر رہے ہیں، ہمارے مسائل کا حل ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب بھائی صاحب آپ کی اجازت سے ایک بریک شامل کرتے ہیں۔ ناظرین کہیں مت جائے گا، سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں اور ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بھائی صاحب آپ بھی آپ کی جماعت کے بننے سے پہلے بھی آپ وہ ری امیجننگ پاکستان کے اس پلیٹ فارم سے آپ کافی ایک ڈائریکشن دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ نے پھر ایک نیشنل ڈسکورس اوور دا لاسٹ فیو منتھس، نیشنل ڈسکورس ایک ڈیبیٹ بھی کرنی چاہیے جس کے لیے آپ کو بڑی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ محمود اچکزئی صاحب بھی کہہ رہے کہ بھی عید کے بعد ایک نیشنل لیول پہ اور جو ایک نیشن وائڈ جو ایک ملک گیر ایک احتجاجی موومنٹ یا تحریک کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ حل ایک کی طرف لے کے جا سکتے ہیں؟ تحریک کا مقصد کیا ہے اس کی بات کرتے ہیں نا، ہم بالکل قانون کی حکمرانی، آئین کی بالادستی، اس کے لیے سب نے کوشش کرنی ہے۔ اس پہ کیا آپ پہلے دن ہی سڑک پہ آنا چاہیں گے؟ سڑک پہ آ کے پھر کیا کریں گے؟ کیونکہ یہاں تو ریاستی مشینری آپ کے خلاف ہوگی نا، بالکل یہاں کوئی جمہوری قدریں ہیں نہیں، نہ عدالتیں آپ کو کچھ دے پائیں گی، آج تو ملک کا نظام کو ہے نہیں، تو اس لیے اس کا کیا وہاں سے حاصل ہوگا؟ سو آپ کو لگتا ہے کہ تمام پولیٹیکل انٹیٹیز کو ساتھ بیٹھنا چاہیے؟ اچھا، ایک طرف حکومت یہ بات کہہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف دیگر وہ غیر جمہوری قوتوں کی طرف نہ دیکھے، ہماری طرف دیکھے، ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے جو ہے وہ بہت کچھ ہے۔ بتا دیں کیا ہے ان کے پاس؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس دینے کے لیے نہیں ہے جب تک ان کو میرا نہیں خیال ان کے پاس نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم یہاں دینے لینے کی بات نہیں ہے، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ بات اس کرسی کے وہ بیٹھے ہیں، جس کرسی پہ ملک کے حکمران بیٹھے ہیں، بات اس کرسی کی ہے۔ جو دوسرا آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ کرسی تو میری ہے، میں نے الیکشن جیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تنازع ہے آپ کا۔ میں یہ کہتا ہوں اس تنازع کو ایک طرف رہنے دیں۔ آج ملک کے سارے، حکومت بھی اپوزیشن بھی، ملک کے مسائل کی بات کرے، اس کے حل ڈھونڈنے کی بات کرے۔ یہ کوئی 50 میں 100 لوگوں کی بات نہیں کر رہا، ہزاروں لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں 6 یا 7 آدمیوں کی بات کر رہا ہوں جو ایک ٹیبل پر بیٹھے ہوئے نظر آئیں اس ملک کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے، اس ملک ان کو تکلیف نظر آئے کہ ہمیں تکلیف ہے۔ وہ سیاست کا اپنی کرسیوں کا زوم ایک طرف چھوڑ دیں، اپنی طاقت کو ایک طرف چھوڑ دیں۔ بھائی صاحب ایک کو کرسی کا زوم ہے تو دوسری اپوزیشن کو وہ اسی اپنے مینڈیٹ اور اپنی پاپولیرٹی کے اس سے زوم سے باہر نہیں آ رہی۔ یہ سب گھر چھوڑ گئے ہیں نا، یہ اپنے مفاد گھر چھوڑ گئے اور ملک کا سوچے۔ جی، ملک کی سوچے۔ فیلڈ مارشل صاحب نے چند روز قبل انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ایک مضبوط ریاست بنانا ہے جو کہ قانون کے تحت، جو آئین کے تحت چلے۔ آپ کو لگتا ہے وہ پاسبل ہے ایسی ریاست؟ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے نا۔ جب تک قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی آپ نہیں چل پائیں گے، آپ کی معیشت بھی نہیں چلے گی، آپ کا کوئی نظام نہیں چلے گا، آپ کی حکومت نہیں چلے گی۔ نہیں، لیکن انڈیکیشنز ابھی ہم جن چیزوں کی بات کریں، انڈیکیشنز بھی تو نظر آئے نا جو آپ کو ایک مضبوط ریاست۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے وہی کہا کہ نیشنل انٹرسٹ کو آپ نے سامنے رکھنا پڑے گا۔ جی، یہ سب حضرات، فوج کے سربراہ، جوڈیشری کے سربراہ، پولیٹیکل لیڈر ایک ٹیبل پر بیٹھے نظر آئیں، ملک کی بات کرتے نظر آئیں۔ آپ کے ملک کو اصلاحات چاہیے، آپ کا ہر نظام ناکام ہو گیا ہے۔ اگر آپ اصلاحات نہیں کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے آج تک کسی کے منہ سے اصلاحات کی بات نہیں سنی۔ آپٹکس پہ حکومتیں چلتی ہیں جن کا کوئی عوام پر فرق نہیں پڑتا۔ فوٹو لینے کے لیے ٹک ٹاک بنائے جاتے ہیں، انسٹاگرام، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنتی ہیں اور دکھاتے ہیں ہم نے یہ۔ بھائی آپ نے کام تو کوئی کیا نہیں ہے، اور جو حکومت پہلے 3 مہینے میں کام نہ کر سکے وہ کبھی کام نہیں کر سکے گی۔ اس کی سوچ آپ کو 3 مہینے میں نظر آ جاتی ہے۔ آپ وقت ضائع کریں گے، 1 سال رہیں، 2 سال رہیں، 5 سال رہیں، 20 سال رہیں، وہ ملک کا وقت ضائع کریں گے۔ اور موجودہ اس حکومت کو آپ ایک 1 to 10 کے اسکیل پہ کتنے نمبر دیں گے؟
1 to 10 میں یہ کیونکہ ان کی کارکردگی فیلئر کہاں پہ ہے؟ دیکھیں نا 1 to 10 میں 1 بھی تو نمبر ہوا نا. یہاں پہ آپ بتا دیں کیا کیا آپ نے. یہ جو 3 سال ہونے لگے، پچھلے 17 مہینے ملا لیں، یہ ملا لیں، آگے آپ کیا کریں گے، آپ کی سوچ کیا ہے؟ یہاں تو کوئی بات نظر نہیں آتی. سو یہ جو پیکیجز کا اعلان، جو منصوبوں کا اعلانات، اور یہ جو ٹیکس پیئر کے پیسے سے ہو رہے ہیں سب کچھ، یہ آپ کو لگتا ہے کہ عوام میں کوئی اس چیز کی کون سا پیکیج؟ اسکالرشپس اور الیکٹرک بائکس ہے اور لیپ ٹاپس ہے. 2.70 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں، ان کی کوئی اسکالرشپ رکھی ہے آپ نے؟ کوئی پیکیج دیا ان کو واپس لانے کی کوشش ہے کسی نے بات بھی کی ہے؟ آج آپ کا سب سے اگر بڑا آپ کے بہت سے مسائل ہیں ملک کے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں. آپ کا ایک ہمسایہ ہے، 1.5 ارب آبادی ہے، 11 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں. ایک بچہ بھی اسکول سے باہر ہونا بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہمیں 2.70 کروڑ ہیں اور ہم بات بھی نہیں کرتے. یہ المیہ ہے ہمارا. بیٹھ پیسے بانٹنے سے آسان کام دنیا میں کوئی نہیں ہے. قرضے کے پیسے آپ بانٹ رہے ہیں، قرضے لے کر، سود پر قرضے آپ لے کر الٹے سیدھے پروگرام بنا کے لوگوں میں پیسے بانٹ رہے ہیں، من پسند لوگوں میں. چند آپ کہ اگر 1% آبادی بھی اس معاملے سے افیکٹ نہیں ہوتی. یہ آپ کی پرائرٹیز پتہ، آپ کو پتہ نہیں ہے حکومت کی پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ موجودہ نظام اس طرح سے آپ زیادہ عرصے تک سسٹینیبل نہیں رکھ سکتے؟ اب وقت گزار سکتے ہیں، ملک ترقی نہیں کرے گا. یہ چیزیں سسٹینیبل نہیں ہیں، یہ ملک کو کچھ نہیں دیتی. جس ملک میں فنڈامنٹل رائٹس ہی نہ ہوں. چیپٹر 1 آئین کا پڑھ لیں نا. پریمبل نہیں، چیپٹر 1 جو ہے، چیپٹر 1 پڑھ لیں. نہیں وہ اس میں میرے 21 یا 25 یا 28 آرٹیکلز ہیں پہلے چیپٹر میں. ہر آرٹیکل کی وائلیشن ہے، ہر روز وائلیشن ہے. ایک فنڈامنٹل رائٹ بھی آج اس ملک کی عوام کو اویلیبل نہیں ہے. پھر اب کیسے حکومت چلائیں گے؟ سر کسٹوڈین آف دا کانسٹیٹیوشن ہماری عدالتیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتیں نہیں ہیں. ہر آئینی عہدیدار، چاہے وہ حکومتی عہدے پر ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہے، چاہے وہ فوج میں ہے، چاہے وہ جوڈیشری میں ہے، چاہے بیوروکریسی میں ہے، یا کسی اور چیز کا سربراہ ہے، جو آئینی عہدے ہیں، سب کے حلف آئین کے تحت لیتے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر. اس میں ایک چیز کامن ہے، میں آئین کا دفاع کروں گا. اور جب آپ کے آئین کی پہلا چیپٹر ہی وائلیٹ ہو رہا ہو تو آپ نے جو آئین کیا ہوتا ہے؟ ریاست کا شہری سے معاہدہ ہے. سوشل آرڈر، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمرانی معاہدہ ہے، وہ پھر غلط ہو جاتا ہے. سوشل کانٹریکٹ. سوشل تو اس کو وہ وائلیٹ ہو رہا ہے، پھر آپ ریاست تو نہ رہی نا. پھر ٹھیک ہے، چلاتے رہے ایسے ملک کو. سر آپ کو سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب لندن چلے گئے، ادھر انہوں نے پھر خاموشی اپنی توڑی بھی. ان پہ بڑا تنقید ہوئی ملک کے اندر کہ انہوں نے مودی کا نام نہیں لیا، کوئی ٹویٹ نہیں کیا مودی کے حوالے سے. آپ کو لگتا ہے وہ خاموش ہے کہ، اور ان کی خاموشی بڑی کوئی ڈسٹربنگ سی خاموشی ان کی نظر آتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان تمام جو معاملات جس طرح سے چلائے جا رہے ہیں، ان کے بھائی اگرچہ ضرور وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہیں، لیکن میاں صاحب اگری نہیں کرتے ہوں گے ڈیپ ڈاؤن؟ جو میاں صاحب میرے لیڈر تھے، وہ تو اس نظام سے مایوس ان کو ہونا چاہیے. وہ سمجھتے ہیں ان سب لوگوں سے بہتر وہ ملک کے نظام کو سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے ملک کے اندر اور آج کیا حالات ہیں. تکلیف ہوتی ہے نا جب آپ 40 سال میاں صاحب اس ملک کے اندر عہدوں پہ رہے ہیں، ملک کی سیاست کا حصہ رہے ہیں 40 سال. مجھے بھی بہت عرصہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا خرابی ہے اور اس کے کیا اثرات ہوں گے. اتنا تجربہ پوری زندگی جب گزر جائے آپ کی ایک کام میں، تو آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ نظر آتا ہے کہ خرابی کیا ہے، اس کا حل کیا ہے. ہو سکتا ہے وہ خرابی سمجھتے ہوں گے یہ خرابیاں جو ہیں میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا ہے، یا میں مجبور ہیں. لیکن ان کے پاس مجبور ہے نہیں. مجبوری کوئی نہیں ہوتی سیاست میں، زندگی میں مجبوری سے زندگی نہیں گزار سکتے ہیں آپ. لیکن انہوں نے ان کی جماعت حکومت میں ہے، ذمہ داری تو ان کی ہے.
वफाक में भी, सूबे में, पंजाब में भी जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। भाई साहब, आपने इससे पहले भी आपने जिस तरह से कहा कि जो भी आईनी ओहदे पर फाइज है ये वो कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन का। कस्टोडियन से लिखा हुआ है मैं आइन का दिफा करूंगा। ये आप आइन के तहत अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये हलफ उठाते तो फिर जब आप हलफ की पासदारी भी ना कर सके तो आपके पास क्या रह जाएगा। वो जो अचकजई साहब जो मशवरा दे रहे हैं अपोजिशन को कि आप असेंबलियों से इस्तीफे दें, बाहर आएँ, आप बाहर एक असेंबली जो है बनाएं, सिंबॉलिक ही सही, लेकिन आपको लगता है कि वो ये ऑप्टिक्स होती है ना, कि जरूर कर लें, कोई बात नहीं, ये भी आप आजमा लें। लोग अब इन चीज़ों से वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो अपने मसाइल का हल चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए बेहतर ज़िंदगी चाहते हैं, नौजवान एक बेहतर मुस्तकबिल चाहता है। आप उसकी बात करें ना, उसके लिए आप क्या करेंगे। राइट और जहाँ पर हमें कहा जाता है कि आपने अगले अपनी जनरेशन्स को, अपनी आने वाली नस्लों को पाकिस्तान की कहानी सुनानी है या बतानी है, वो पाकिस्तान हम क्या अगली नस्लों के लिए छोड़ रहे हैं और किस तरह से मुल्की मामलात को चलाए जा रहे हैं। बट थैंक यू सो मच अब्बासी साहब फॉर जॉइनिंग अस, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। 80% सर्वे के मुताबिक जिस तरह अब्बासी साहब कह रहे हैं कि अवाम 82% अवाम इंतखाबी अमल पर जो है वो मायूसी का इजहार कर रही है, उसको ट्रस्ट ही नहीं रहा, उसको एतमाद ही नहीं रहा। ये बहुत अलार्मिंग नंबर्स है कि पाकिस्तान की अवाम का अगर इलेक्शन के पूरे सिस्टम से एतमाद या एतबार उठ जाए तो हम मुल्क को किस तरफ लेकर जा चुके हैं। और जहां पर अब्बासी साहब ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स, गैर जमहूरी कुव्वतें भी और जो सियासी जमातें हैं वो एक साथ बैठे हैं, ऑपोजिशन, हुकूमती जमातें सब एक साथ बैठे और मुल्क को हल की तरफ लेके जाए। और कानून की जहां पर आप अमल दरामद उसके हवाले से बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, आइन के मुताबिक उसको चलाने की बात करते हैं, तो आइन के चैप्टर 1 का जहां पर हवाला दिया गया, जिसको रोजाना की बुनियाद पे अब्बासी साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि उसकी खिलाफ वर्जी, सरीन खिलाफ वर्जी हो रही है, उस पर इंप्लीमेंट करना यकीनी बनाया जाए। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। गुज़िश्ता रोज़ के सियालकोट की समरियाल की पंजाब असेंबली की सीट थी और अरशद वड़ाइच साहब के इंतकाल के बाद यहाँ से उनकी साहबजादी कॉन्टेस्ट कर रही थी, जो कि विनिंग कैंडिडेट है मुस्लिम लीग नून की, और 78,000 वोट्स आपने सिक्योर किए। उनके मद्दे मुकाबिल फ़ाखिर निशात गुमन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जो कि PP 52 से कॉन्टेस्ट कर रहे थे, वो दूसरे नंबर पर आई। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ ही बहुत कुछ मामलात सरफेस भी किए हैं, बहुत इख्तलाफात और जो गिले हैं वो सामने आए, धांधली के शोर भी, बाज़गश्त भी हमें सुनाई पहले से दे रही थी। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमें कामयाब उम्मीदवार PP 52 से मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हिना अरशद वड़ाइच साहिबा ज्वाइन कर रही हैं। हिना साहिबा अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। और हमारे साथ फ़ाखिर निशात गुमन साहब भी, आप आज़ाद हैसियत में आपने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड कैंडिडेट। फ़ाखिर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हिना साहिबा प्लीज़ अलाउ मी कि मैं आपके ओपोनेंट से पहले ज़रा उनके हम सुनते हैं उनकी गुफ्तगू और फिर उसके बाद मैं चाहूँगी कि आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। फ़ाखिर साहब, ये जो गुज़िश्ता रोज़ का ज़िमनी इंतखाब हुआ है, एग्जैक्टली बताइएगा एंड पॉइंट वाइज भी ज़रूर कि ये हुआ क्या है। आज़मा बुखारी साहिबा तो कह रही हैं ये पहले भी रोते रहे हैं और रोते रहेंगे, इन्हें सोशल मीडिया पर जीतने और भड़के मारने की आदत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ना तो भड़के मारते हैं और ना झूठ बोलते हैं। ये इलेक्शन नहीं हुआ, ये ना धांधली हुई, ये धांधला हुआ है। तकरीबन हर दूसरे पोलिंग स्टेशन पे जाकर हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला गया, वहां वोट डाले गए। और ज़िमनी इलेक्शन में कई पोलिंग्स ऐसे हैं जहां पे 99% वोट कास्ट हो चुके हैं धांधली से। इस कदर ये धांधली की गई और लोगों के सर फाड़े गए और लोगों को बाहर निकाला गया। फिर भी जब इनको पता लगा ये हार रहे हैं तो फिर बक्सू उठा लिए गए। ये इलेक्शन ही, मैं तो कहता हूँ वैसे ही कहना चाहिए ये फलां MP है, ये फलां MNA है। इलेक्शन करवाने की तो जरूरत ही नहीं इस तरह में। मैं हिना साहिबा आपकी तरफ ये बात लेकर आना चाहूँगी। आज सिर्फ PTI ही नहीं, आज पीपल्स पार्टी जो कि हुकूमती इत्तेहादी जमात है, वो तक रिगिंग की बात करी है, वो तक धांधली के हवाले से शोर बर्पा की हुई है। और गुज़िश्ता रोज़ राजा परवेज़ अशरफ साहब ने भी कहा कि ये एक सीट की बात थी और इसको फ्री एंड फेयर तरीके से करवा लेना चाहिए था। आज नदीम अफजल चंद साहब भी कह रहे हैं कि ना नून लीग जीती है ना पीपल्स पार्टी जीती है इस सीट से। आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी इन तमाम तर एलिगेशंस के हवाले से? और फ़ाखिर साहब जो अभी कह रहे हैं कि इनके पोलिंग एजेंट्स को तो बाहर निकाल दिया गया, सो आपके पोलिंग एजेंट्स कैसे मौजूद थे वहां पर और आपको कैसे प्रोटोकॉल में वहां पर RO ऑफिस जो है वो ले जाया गया? और RO ऑफिस इन द फर्स्ट प्लेस ये भी बताइएगा जरूर कि कॉर्डन ऑफ उसको क्यों किया हुआ था?
जी ना साहिबा। سب سے پہلی چیز کہ میں ان کے کسی بھی الزام کو نہیں مانتی. یہ بے بنیاد الزامات ہیں جو انہوں نے لگائے ہیں. اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی کہ ان کے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا گیا, اگر کسی پوائنٹ پہ کوئی جھگڑا ہوا ہے یا کچھ ہوا ہے, تو ان کے پولنگ ایجنٹس کے ساتھ ساتھ ہمارے پولنگ ایجنٹس بھی باہر نکالے گئے ہیں. ایسا نہیں کہ کسی ایک کے اندر رہے اور دوسرے کے باہر آ گئے. اور یہ بہت ہی کم کسی ایک آدھ جگہ پہ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے, اور اس کے بھی تھوڑے چند منٹوں کے بعد دوبارہ پولنگ سٹارٹ ہو گئی ہے. اب کچھ ایسی جگہ بھی ہیں, ایک جگہ پہ پی 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 جیتی ہے اور دوسری جگہ پہ پی ٹی آئی بھی ایک پولنگ سٹیشن سے یا 2 سے شاید جیتی ہے. تو کیا وہاں پہ یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تھا؟ اگر اسی طرح کرنا ہوتا, جعلی ووٹ ڈالنے ہوتے یا کوئی دھاندلی کرنی ہوتی, تو باقی سب پہ بھی کی جاتی. الیکشن کمپلیٹلی فیئر ہوا ہے. ان کو ہر کینڈیڈیٹ کو اپنی کیمپین کی بھی پوری اجازت تھی. سب اپنی کیمپین اپنی اپنی جگہ فریلی کرتے رہے ہیں. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی واقعہ ایسا پیش آیا, اگر میری پارٹی میں یا میری کسی بندے کی طرف سے کوئی واقعہ پیش آیا, تو اس کو لے کر آئیں, آپ الیکشن کمیشن کے سامنے لے کر آئیں, آپ اس کو کورٹ میں لے کے جائیں. جدھر آپ کہیں گے ادھر آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا. اور دوسری بات کہ مجھے پروٹوکول میں آپ کا لاسٹ کوسچن تھا کہ مجھے پروٹوکول میں آر او آفس لے جایا گیا. میں آر او آفس نہیں گئی, میں بھی انہی کنٹینرز کے پیچھے باہر ہی اپنی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی. میں آر او آفس کے اندر نہیں گئی. ہنا صاحبہ, لیکن یہ آر او آفس کو, یہ کنٹینرز کو کیوں لگایا گیا تھا وہاں پر پلیس کرنے کی ریزنز کیا تھی؟ جی, انتظامیہ کا فیصلہ تھا کہ انہوں نے یہ بند کیا. جیسے ان کے لیے بند کیا تھا ویسے میرے لیے بھی بند تھا. تو میں انہی کے ورکرز کے ساتھ ہی باہر گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی جس طرح یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے باہر. رائٹ. اب میں ہنا صاحبہ آپ کی یہی بات جو آپ نے فیصلہ مانا ہے ہر طرح سے, میں آپ کی یہ بات فاخر صاحب کی طرف لے کے جانا چاہوں گی. فاخر صاحب, ہنا صاحبہ بھی جس طرح سے کہہ رہی ہیں, آپ کے پاس کیمپین کرنے کی بھی آپ کو فلی اجازت تھی. 2024 میں اگرچہ جنرل انتخابات میں آپ کے لیے حالات ضرور مشکل تھے, لیکن ابھی تو آپ کیمپین بھی کر رہے تھے. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا فیئر طریقے سے ہوا ہے. ان کے خود کے بھی پولنگ ایجنٹس کہیں تو موجود نہیں تھے, ان کو بھی باہر نکالا گیا, اور آر او آفس تو وہ خود بھی نہیں تھی. دیکھیے, کمپین کرنے کی تو یہ ہمارا حق ہے, اور ہم کمپین اب ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں حق دیا گیا حق. ہم نے جلسے بھی کیے, ہم باہر بھی نکلے, ہم نے ایفرٹ بھی کی, لیکن ہار سے جو اتنے ڈرے ہوئے تھے, رات کو آر او آفس پہ کنٹینر لگا دیے گئے, اور سارا دن 10 بجے سے کبھی مجھے اس پولنگ سے کال آ جاتی, کبھی اس پولنگ سے. یہاں بندے 20 سال ہو گئے ہیں, بندے باہر نکال کے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں. وہاں پہنچتا میں آگے سے کال آ جاتی جی اس پولنگ پہ پہنچ جائیں. وہاں سے ایسے ہو گیا. پھر میں نے تقریباً 4 بجے کہا کہ اگر انہوں نے 20-25 ہزار ووٹ ڈال دیا میں پھر بھی جیت جاؤں گا. پھر کیا کیا, پھر انہوں نے وہاں سے بکسی اٹھا لی, پریزائڈنگ آفیسر اٹھا لیا, اور پولیس اٹھا کے, میرے پاس ویڈیوز موجود ہے, اور جس طرح لوگوں کے ساتھ لوگوں کی توہین کی گئی ہے, لوگوں کی عقل کی توہین کی گئی ہے, لوگوں کا حق چھینا گیا ہے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, اسی فیملی نے دوسری دفعہ اس پی پی 52 کی عوام کے ساتھ یہ کیا ہے. اور یہ ظلم اور جبر اور زیادتی ہے, اور یہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گی. فاخر صاحب, پچھلے جو جنرل انتخابات میں لیڈ کم تھی, ابھی تو 38,000 کی لیڈ سے وہ جیتی ہیں. دیکھیے, جو ووٹ ڈال رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ تقریباً 3,000 ووٹ تھے میرے 2024 میں, جو ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں آج تک کسی کو نہیں پڑے الحمدللہ. عمران خان کے ووٹ تھے. اب دیکھیں, ضمنی الیکشن ہو رہا ہے, ضمنی الیکشن میں اتنی کاسٹنگ ہی نہیں ہوتی, ان کو اندازہ ہی نہیں تھا. اتنی دھاندلی کی ہے انہوں نے, اتنی دھاندلی کی ہے. اور میرے پاس پروف ہے کہ کیسے یہ لوگ آتے تھے گاڑیوں میں, اور کیسے لوگوں کو باہر نکال کے اپنی تسلی سے ووٹ ڈالتے تھے ہر پولنگ اسٹیشن پہ تقریباً. رائٹ. بٹ فاخر صاحب, یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ 2024 کے جو عام انتخابات ہیں, ابھی تک وہ الیکشن پٹیشنز کا فیصلہ نہیں ہو پایا ہے, تو آپ پلان کرتے ہیں کہ آپ اس کو چیلنج کریں گے؟ ہنا صاحبہ تو آپ کو کھلا یہ ایک وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اگر آپ کو اعتراض ہے تو آپ لے کر آئیں. آپ کو پتہ ہے ہم پی ٹی اے کو تو مخصوص نشستیں نہیں دی جا رہی. ہمارا آپ کو پتہ ہے پورا ڈسٹرکٹ سیالکوٹ جیتا ہوا تھا, خالی میں نہیں جیتا ہوا. تو اس پر آ دیا گیا, اور یہ ظلم اور جبر نہیں چل سکتا. یہ اس طرح یہ کوئی سیاست نہیں ہے, میرا نہیں خیال. ویسے ہی کہہ دینا چاہیے کہ فلاں ایم پی ہے, فلاں میں نے الیکشن کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہنا صاحبہ, اس عوام نے یہ ملک بنایا تھا پاکستان, اس کی توہین کی جا رہی. نہیں کرنا چاہیے ایسا. یہ پہلے بھی ہوا ہے, اور ملک کے 2 حصے ہو گئے تھے.
اور پھر وہی تجربہ شروع کر دیا ہے. میری تو سمجھ سے بالا تار ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میں ہنا صاحبہ آپ کے پاس جو فارم 45 ہیں فارمز 45 اس میں پولنگ ایجنٹس کے دستخط موجود ہے؟ کیونکہ ان کے پاس جو ہے اور جو بہرحال اس میں ایک تضاد پایا جاتا ہے، میڈیا پہ بھی جو چلے اس پہ بھی انہوں نے آواز اٹھائی کہ اس میں پولنگ ایجنٹس کے دستخط نہیں تھے. جی میرے پاس جتنے بھی فارم 45 ہیں ان کے اوپر سب کے اوپر دستخط موجود ہیں. جس طرح سے فاخر صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ میرے پاس ویڈیوز ہیں، تو میں کہوں گی ان کو کہ وہ ضرور وہ تمام ویڈیوز پبلش کریں اور جس بھی فورم پہ وہ چاہتے ہیں ان کو وہ ویڈیوز لے کر آئیں. میں ہر چیز کا جواب دوں گی. اگر یہ ثابت کر دیں کہ یہ الیکشن فیئر نہیں ہوا، ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے یا میں نے کروائی ہے، تو میں اس کی ذمہ دار ہوں. کہ میں نے ان سے پہلے بھی کہا ہے اور یہ میرے بھائی ہیں اور میں نے ان کو پہلے بھی یہ آفر کیا ہے کہ آپ جس بھی پلیٹ فارم پہ لے کے جانا چاہتے ہیں اس کو لے کے جائیں، آپ اس کو ضرور چیلنج کریں اور میں ہر چیز کا جواب دوں گی. فاخر صاحب فائنل کامنٹس، وہ آپ کو کھلے دل سے کہہ رہی ہیں کہ آپ کے پاس جو تمام پروفس ہیں، ایویڈنسز ہیں، وہ آپ لے کر آئیے اور وہ آپ یہ وہ جواب دیں گی. یہ ہماری بہن، میں نے پچھلی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارا پروگرام تھا تو میں نے اس میں کہا تھا کہ کسی ادارے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پروگرام میں بیٹھ جاتے ہیں. اگر میں ثبوت دکھا سکا تو ٹھیک ہے، اگر نہ دکھا سکا تو میں معذرت بھی کروں گا اور میں آپ کو مبارک بھی دوں گا. سر لیکن فاخر صاحب پروگرام کا فائدہ نہیں ہوگا نا، آپ کو ریلیونٹ فورم پہ آپ کو یہ چیز چیلنج کرنا ہے. آپ بلا لینا، وہ چیلنج تو کریں گے انشاءاللہ، وہ لمبا پروسیس ہے نا. تو میری بہن نے بڑا دل کیا تو کہہ رہی تھی کہ مجھے دکھا دیں تو پھر میں مان لوں گی. تو میں دکھا دیتا ہوں، اپنے پروگرام میں بلا لیں ہمیں. ہنا صاحبہ آپ وہ ایویڈنسز وغیرہ جو ان کے پاس ہے وہ دیکھنا پسند کریں گی؟ جی میں ضرور اس پہ رسپونڈ کرنا چاہوں گی، لیکن اس سے پہلے جو پراپر پلیٹ فارم ہے، یا وہ کورٹ ہے یا وہ الیکشن کمیشن ہے، یہ مجھے ادھر لے کر جائیں، ادھر یہ ثابت کریں. 10 پروگرامز میں بلائیں گے، میں 10 میں جاؤں گی ان کے ساتھ. ریلیونٹ فورمز پہ وہ بھی کہہ رہی ہیں. بٹ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.